बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कहानी घर। आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज मेरा बहनोई मेरे लिए सूट लाया था। मेरे चेहरे पर पुरस्कार मुस्कुराहट थी। जब मेरी भाभी ने मुझे देखा तो नफरत से मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मेरी ज़िंदगी थी, जो मुझे करना था मैं वही कर रही थी। रात को तैयार होकर सर पर चादर रखे हुए घर से निकल गई। रात की इस पहर बाजार या गली में कोई नहीं था। मैं न डर सी अपनी मंजिल की जानिब चल रही थी। जैसे तैसे मुझे सामने कुछ नज़र आया और मेरी आंखें चमकने लगी। रात वही गुजार कर फजर से पहले वो अपने घर वापस आ रही थी। दिलो दिमाग दोनों ही वजूद की तरह थक चुके थे, मगर ये जो काम मैंने शुरू किया था इसकी ज़िम्मेदार मैं ही हूँ। घर की दहलीज में कदम रखते ही मेरी नज़र अपने भाई पर गई, जो बच्ची खाने में शायद पानी पी कर निकल रहा था। मैं जल्दी से ओट में हो गई, मगर दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था, जैसे अभी बाहर आ जाएगा। मगर भाई अपने कमरे में चला गया। मैं जल्दी से दबे पाँव अपने कमरे में आ गई और अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। मेरी आंखों से आंसू रवा थे। गुस्ल करने के बाद मैं जाए नमाज पर डह गई। जो मैं कर रही थी इसका अंजाम मुझे मालूम था, मगर कुछ था जो मुझे अंदर से झंझोड़ रहा था। अपने रब के सामने सजदे में गिर कर मैंने माफ़ी मांगी, मगर दिल का बोझ था कि हल्का होने का नाम ही नहीं लेता था। मुझे ना जाने क्या हुआ, कुछ खबर नहीं। जब आँख खोली तो खुद को बिस्तर पर पाया, मगर नज़र घुमा कर देखा तो एहसास हुआ कि मैं तो हॉस्पिटल में हूँ। मैं तेज़ी से उठ बैठी। दिल में खौफ हचकोले लेने लगा। नर्स ने मेरे बिगड़े हुए नफ्स को देखकर डॉक्टर को बुलाया। मुझे लगा मेरा राज सब पर आश्कार हो जाएगा। अब क्या मुंह दिखाऊंगी भाई को। मेरी आंखें नम हुई। इतनी देर में डॉक्टर आया। इसने मुझे बताया कि बीबी लो था तुम्हारा, अपने खाने पीने का ख्याल रखा करो। मैंने कहा ये बात मेरे घर वालों को बता दी? तो डॉक्टर ने कहा जी बता दिया, आपके भाई आते ही होंगे, वो कुछ दवा लेने गए हैं। मुझे हैरत हुई, मगर इस वक्त कुछ कहना और अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर था। घर आकर भाई तो काम पर चले गए, मगर भाभी की तफ्तीश बड़ी निगाहें मुझे चुभ रही थी। भाभी ने मुझे दवा दी तो बोली ये क्या हुआ था रात को जो तुमने दिमाग पर हावी कर लिया था और तू बेहोश हो गई थी। मैंने एक नज़र भाभी को देखा, जो मुझे जांचते हुए सवाल कर रही थी। मैंने जब ये बात महसूस की तो बोली भाभी मैंने रात को खाना नहीं खाया था, शायद इसलिए कमज़ोरी हो गई थी। भाभी ने मुझे गहरी नज़रों से देखती हुई चली गई। मैं रात का मंसूबा तरतीब देते हुए आंखें मूंद गई। रात को जब मुझे यकीन हो गया कि सब सो गए हैं तो मैं घर के पिछले हिस्से में चली गई। वहां जाकर मैंने अच्छे से देखा, मगर मेरे पीछे कोई नहीं है। मैं इस दीवार से बाहर निकलती चली गई। इस तस्वीर को देखते हुए आखिरी बार अपने आंसू साफ किए। कल जुमा था और कल से मेरी शादी शुदा ज़िंदगी का आगाज़ होने वाला था। आज की रात मेरे लिए गम की आखिरी रात थी। मैं खुश थी, मगर दिल पर बोझ था। जो करने जा रही हूँ वो सही है या गलत? मगर दिल के किसी कोने से आवाज़ आ रही थी, जो हो रहा है वो किसी ना किसी वजह से हो रहा है। चार लोगों की मौजूदगी में मेरा निकाह कर दिया। भाई ने मान से रुखसत किया, मगर मेरे चेहरे पर दिल की उदासी वाज़िया थी। आज मैं उस जगह थी जहाँ कभी पहली औरत थी। घर कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरा शौहर कमरे में दाखिल हुआ। मैं कुछ कहती इससे पहले ही मेरे शौहर ने सख्त लहजे में कहा, तुम मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखना, जैसे तैसे रहना चाहो रहो, मगर मेरी ज़िंदगी में तुम्हारा कोई लेन देन नहीं है। इस सब में तुम्हारी रजामंदी थी, मगर मैं इसमें मेरा कोई अमल नहीं अभी करना अहम नहीं समझता। खामोशी से वो बातें सुनकर बैठी रही। मेरा शौहर अलमारी में से कोई चीज़ लेकर चला गया और मैं इस बड़े कमरे में हाली बैठी रही। उसने सही कहा, जब मुझे मेरी मर्ज़ी है मर्ज़ी से हुआ है, भाई भी कैसे इनकार करते। रात को लेटे लेटे मुझे नींद आ गई। सुबह कुछ खटका हुआ तो मैं उठ बैठी। मेरा शौहर अलमारी की तरफ मुंह किए खड़ा था। मैंने इसकी तरफ देखा तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे शौहर ने मुझे देखा है और हर बराहट में अलमारी बंद की और चाबी अपनी जेब में रख ली है। मैंने ये बात वाज़ह महसूस की कि नाश्ते के बाद घर वालों को देखा। ये घर पहले जैसा था, मगर आज ना जाने क्यों ये सब बहुत अलग लग रहा था। सहन से होते हुए एक बंद कमरे के लिए पास जाकर रुक गई। हाँ, यही तो थी वो जगह जहाँ तक मैंने रसाई हासिल करनी थी, मगर यहाँ से आगे क्या था? शायद मुझे कि अपने किए पर शर्मिंदा होना पड़ता, मगर हो सकता है जो मैंने फ़ैसला किया है वो ठीक हो। मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोलना चाहा, मगर दरवाज़ा बंद था। मैंने देखा तो दरवाजे पर ताला था। मेरा यकीन शक में बदल गया। ये सब मैं गलत नहीं सोच रही थी। कोई तो रास्ता जिसकी तलाश में मुझे यहाँ ले आई थी। इस कमरे में अंदर जाने की तरतीब सोचने लगी।
تب ہی اچانک مجھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں سمجھ گئی کہ میرا شوہر آ رہا ہے۔ اس جگہ سے ہٹ گئی، اپنے کمرے میں جا کر دروازے سے دیکھ رہی تھی۔ میرا شوہر جیب سے چابی نکال کر دروازہ کھولا اور تیزی سے اس کمرے کے اندر چلا گیا۔ اندر سے دروازہ بند ہونے کی آواز پر میں بالکل باہر نکل آئی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ میرا شوہر بند کمرے میں کیا کر رہا ہے، مگر اندر سے کوئی آواز یا کچھ بھی سنائی نہیں دیا۔ میں نے تھوڑی دیر بعد وہاں انتظار کیا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے دروازے پر دستک دے ماری۔ ذرا سی تاخیر سے دروازہ کھلا۔ میرے شوہر کو دیکھ کر پل بھر میں میرا 14 طبق روشن ہوئے۔ میرا شوہر اس وقت پسینے سے شرابور تھا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ مجھے خوف سے جھرجھری آئی یہ سوچ کر کہ میرا شوہر اندر کیا کر رہا تھا۔ مجھے سوچوں میں غرق دیکھ کر میرے شوہر نے کہا، کیا ہو گیا ہے؟ کس سوچ میں گم ہو گئی ہو؟ میں نے حواس بحال ہوتے ہی کہا، کہیں نہیں، بس آپ اتنی دیر سے اندر تھے تو مجھے پریشانی ہو گئی۔ میری بات سن کر میرے شوہر نے کہا، میں کچھ دیر پہلے اکیلے نہیں بیٹھ سکتا؟ کیا تم نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ اب میں اپنی مرضی سے کچھ کر بھی نہیں سکتا؟ تم چاہتی کیا ہو؟ شوہر کے بگڑتے ہوئے تیور کو دیکھ کر میں چپ ہو گئی۔ وہاں کمرے کا دروازہ بند کر کے گھر سے چلے گئے، مگر میں پیچھے کھڑی اپنے سوالوں سے لڑ رہی تھی۔ کھانا بناتے ہوئے مجھے کوئی آواز سنائی دی۔ میں جلدی سے وہ باورچی خانے میں سے باہر چلے گئی، مگر گھر میں کوئی نہیں تھا۔ مجھے لگا شاید میرا وہم ہے، مگر جیسے ہی میں اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی، اچانک مجھے احساس ہوا جیسے کوئی میرے پیچھے سے گزر کر گیا ہے۔ میں پلٹی، مگر کوئی نہیں تھا۔ مجھے لگا میرا وہم ہوگا۔ شام کو شوہر گھر آیا تو اس کی حالت نارمل تھی۔ مجھے لگا دن کی باتوں پر وہ شرمندہ ہوگا، مگر اس نے مجھے دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ کھانا کھا کر سیدھا کمرے میں جا کر سو گیا۔ میں جب کمرے میں گئی تو وہ سو چکا تھا۔ میں اداس سی لیٹ گئی۔ مجھے اپنی ذات بیکار لگی، مگر کیا کرتی، لبوں پر کفر لگائے سو گئی۔ کسی نے مجھے تپتی دھوپ میں کھڑا کر دیا تھا اور سورج کی تپش مجھے جھلسا رہی ہے۔ پسینے سے میرا وجود بھیگ چکا ہے، مگر آس پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ جگہ نہ جانے کون سی ہے۔ میں بے تاب سی ہو کر ادھر ادھر مددگار ڈھونڈ رہی ہوں، مگر کوئی نہیں مل رہا۔ اچانک مجھے کسی نے ایک طرف پیچھے سے دھکا دیا، میرے منہ سے چیخ نکلی اور منظر بدل گیا۔ میں اپنے کمرے میں ہوں، یعنی کہ یہ ایک خواب تھا، ایک خوف زدہ کر دینے والا خواب۔ مجھے پیاس کی شدت کا احساس ہوا، مگر کمرے میں پانی نہیں تھا۔ اچانک مجھے احساس ہوا جیسے میں تنہا ہوں۔ میرا شوہر یہی سوچ رہا تھا اور اب نہیں ہے۔ میں نے کمرے میں چاروں طرف دیکھا، مگر کہیں نہیں تھا۔ میں نے دوپٹے کو اپنے گرد لپٹائے کمرے سے باہر نکل گئی۔ سردیوں کی آمد تھی، سب چرند پرند اپنے ٹھکانوں پر تھے۔ ذہن میں ایک سناٹا سا تھا اور اس سناٹے سے میری قدموں کی آوازیں واضح محسوس ہو رہی تھیں۔ ایک عجیب سی ردم تھی۔ میں ڈرتی ہوئی گھر کا معائنہ کر رہی تھی جب اچانک کسی نے پیچھے سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں بالکل سیدھی کھڑی ہو گئی۔ خوف سے سانس لینا محال تھا۔ اس سے پہلے کہ موقف سے موجود انسان مجھ پر کوئی زور آزمائی کرتا، میں پھرتی سے پلٹی اور اپنے پیچھے موجود انسان کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ آپ یہاں؟ میں نے اپنے شوہر سے کہا۔ ان کی آنکھوں میں الجھن مجھے صاف نظر آ رہی تھی۔ مجھے سوال کرتا ہوا دیکھ کر کہنے لگے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا کہ مجھے رات کو پیاس لگی تھی، میں یہاں پانی پینے اٹھی ہوں۔ آپ کمرے میں نہیں تھے، اس لیے آپ کو دیکھنے چلی آئی۔ میرے شوہر نے ناگواری سے میری بات سنی اور بولے، چلو اندر جاؤ، اب یہاں بہت سردی ہے۔ میں حیران سی ان کے ساتھ چلی گئی، مگر مجھے ایک سوال میری نیند اڑا گیا تھا کہ میرا شوہر اس وقت باہر کیا کر رہا تھا۔ نظر پھیر کر دیکھا تو وہ کروٹ لیے سو رہا تھا۔ سوچا کہ ایک بار پوچھ لوں، مگر مجھے سوچ کر رک گئی کہ جواب تو ٹوک جب وہ دیں گے، کہیں بھی تھے اس وقت تو میرے ساتھ تھے، میرے لیے یہی کافی تھا۔ میں سو گئی۔ اگلی صبح جب میں اٹھی تو دیکھا میرے شوہر عجلت میں یہاں سے وہاں سے کچھ تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا، کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ اچانک میری آواز سن کر میرا شوہر چونک گیا اور پل بھر میں سنبھل کر بولے، وہ میری کوئی قیمتی چیز کھو گئی ہے، مل نہیں رہی۔ میں نے ان کو جب الماری کو کھنگالتے ہوئے دیکھا تو احساس ہوا شاید کوئی اہم چیز ہے۔ میرے شوہر کے چہرے پر پریشانی صاف ظاہر تھی۔ میں نے اپنے کمرے میں اچھے سے دیکھا، مگر کچھ نہ ملا۔ میرے شوہر نے کمرے میں کمرے کا حال بگاڑ دیا۔ میں نے کہا، آپ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ یہی کہیں ہوگی۔ ابھی مزید کچھ کہتی کہ میرے شوہر نے کہا کہ یہی کہیں تھی اور میں اسے دیکھ رہا تھا۔ میں پھٹی آنکھوں سے اپنے شوہر کو اس کے ہاتھ میں موجود چابی کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگا پاگل ہو جاؤں گی۔ میرا شوہر اتنی صبح اس چابی کی وجہ سے کمرے سے الجھ رہے تھے۔ کیا ایسا کیا ہے اس چابی میں جس نے میرے شوہر کا سکون آرام چھوڑ کر یہاں الماری خراب کر چکے ہیں؟ جو بھی تھا اس کا علم مجھے ہونا چاہیے تھا۔ آج پھر ان کی حرکت پر حیران تھی۔ آدھی رات کو آنکھ کھلی تو خود کو کمرے میں تنہا پایا۔
میرا دل کسی انہونی کی خبر دے رہا تھا، اور یہ سب میری زندگی میں کیا ہو رہا تھا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی یہ عجیب واقعات میرے ساتھ رونما ہوں گے۔ میں چپل پاؤں میں لیتی ہوئی باہر آئی اور چاروں طرف نگاہیں دوڑاتی انہیں ڈھونڈنے لگی۔ دل میں بہت مختلف خیالات جنم لے رہے تھے۔ اتنی رات کو وہ کہاں جا سکتے ہیں؟ میں باہر آئی تو پورے گھر میں سناٹے کا راج تھا، کسی بھی زیرو کا آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ مجھے شدید اندھیرے سے خوف سا محسوس ہوا۔ اچانک مجھے لگا میرے پیچھے کوئی ہے۔ میں خوف سے زرد پڑ گئی۔ جو ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو آسان خطا ہو گئے۔ پیچھے ہی میرے شوہر سیال لباس میں ملبوس سالوں سے بند اس کمرے کی طرف چلے جا رہے تھے جہاں میں نے کل کسی کا سایہ محسوس کیا تھا۔ میں چھپ کر ان کے پیچھے چلنے لگی۔ وہ بڑے بے چین سے نظر آ رہے تھے۔ ان کے پیچھے قدم پھونک پھونک کر رکھ رہی تھی کہ کہیں وہ دیکھ نہ لیں۔ انہوں نے ایک نظر ادھر ادھر دیکھا اور کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے تالا کھولنے لگے۔ وہ اس کمرے کے اندر بند ہو گئے۔ میں حیران پریشان تھی، یہ سارا ماجرا سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے دروازے کے درز سے جھانکنے کی خوب کوشش کی مگر کچھ سجائی نہ دیا، کیونکہ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اصل مدعے کی بات یہ تھی کہ میرے شوہر اس اندھیرے کمرے میں کر کیا رہے ہیں۔ میں دیوار کی اوٹ میں چھپی ان کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ میں خود اس وقت کشمکش میں تھی۔ کون سی ایسی بات تھی جو مجھ سے چھپا رہے تھے؟ قریباً آدھے گھنٹے بعد وہ واپس آئے تو ان کا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ وہ کافی گھبرائے ہوئے لگ رہے تھے۔ انہوں نے جلدی سے کمرے کو تالا لگایا اور سیدھا گھر سے باہر چلے گئے۔ پھر ان کی واپسی صبح کو ہی ہوئی۔ رات بھر میں ان کا انتظار کرتی رہی کہ اس کمرے کے راز کے بارے میں جان سکوں۔ جب وہ واپس آئے تب میری آنکھ لگ گئی تھی۔ میں نے اگلے روز ان سے پوچھا تو وہ سختی سے ڈپٹ گئے کہ میں فضول وہموں کو دل میں پال رہی ہوں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب تو یہ ہر رات کا معمول بننے لگا۔ وہ روز اس بند کمرے میں جاتے اور گھبراہٹ کے آثار لیے واپس آتے۔ کچھ تو عجیب تھا جو میری نگاہوں سے اوجھل تھا۔ بس مجھے کسی طرح اس راز سے پردہ اٹھانا تھا۔ جو کچھ میں نے دیکھا وہ کوئی عام سی بات بالکل نہیں تھی، اور شوہر کا مجھے ٹوکنا، سختی کرنا مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گیا۔ اب بس اس کمرے کے راز سے پردہ اٹھانا تھا، میرا مقصد بن چکا تھا۔ میرے شوہر کا بگڑتا رویہ، ان کی پریشانی اس کمرے کے راز میں ہی پوشیدہ تھی۔ اسی لیے میں نے تہیہ کر لیا کہ ہر حال میں اس پہیلی کو سلجھا کر رہوں گی۔ دل و دماغ فی الحال کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے مفلوج تھے۔ جو کچھ بھی میرے ساتھ ان دنوں میں ہو رہا تھا وہ کوئی عام بات تو نہ تھی۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کمرے میں جاؤں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اب مجھ سے یہ سب نہیں برداشت ہو رہا تھا۔ دوپہر کو میرے شوہر کھانا کھا کر سو گئے۔ میں نے سوچا یہی صحیح وقت ہے ان کی دسترس سے چابی لے کر اس راز تک پہنچنے کا۔ میں نے بہت آہستہ آہستہ سے چلتی ہوئی کمرے میں آ گئی، مگر اپنے شوہر کی ہراٹوں کی آوازیں سن کر مجھے کچھ ڈھارس ملی کہ ہاں اب وہ سچ مچ سو رہا ہے۔ میں نے ان کی قمیض سے چابی نکالنی چاہی، مگر اسی لمحے باہر دروازے پر دستک ہوئی۔ میں ڈر کر کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ مجھے لگا میرا شوہر مجھے نہیں چھوڑے گا۔ اچانک دروازے پر پھر دستک ہوئی تو میں دروازے کی سمت بڑھنے لگی، مگر اس سے پہلے ہی میرے شوہر آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ تو رہنے دو، میں دیکھتا ہوں۔ میں باورچی خانے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے کچھ آوازیں سنائی دی تو میں بھی باہر چلی آئی۔ باہر جا کر دیکھا تو میرا شوہر کسی عورت کے ساتھ بیٹھا ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ مجھے بہت برا لگا۔ پھر میں خود پر قابو رکھتے ہوئے ان کی محفل کا تسلسل توڑا۔ اس عورت نے جب مجھے دیکھا تو غیر دانستہ طور پر بولی، آپ تو ان کی۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتی، میرے شوہر نے یکدم کوئی اشارہ دے دیا جس کو سمجھتے ہی وہ خاموش ہو گئی۔ مگر میری آنکھوں نے یہ منظر بہت دھیان سے دیکھا۔ میرے شوہر نے بتایا کہ ان کی پھوپھی کی بیٹی ملنے آئی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ مجھے وہاں کچھ احساس ہوا کہ اس لڑکی کے ہاتھ میں کچھ تھا، کوئی کالے رنگ کا تھیلا جو کہ مجھ سے چھپانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ وہ عورت کچھ دیر بیٹھی اور چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا جیسے اس گھر میں خوشبو چاروں طرف چھائی ہوئی ہے۔ میں جب اس جگہ سے گزرتی مجھے لگتا کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرے شوہر نے دیکھا کہ میں بار بار گھر کے چکر لگا رہی ہوں تو اس نے پوچھ لیا کہ کیا بات ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھے گھر سے پراسرار سی خوشبو آ رہی ہے، آپ کو نہیں آ رہی؟ میرے شوہر نے کہا مجھے کوئی بھی ایسی خوشبو محسوس نہیں ہوئی۔ مجھے لگا شاید میرا وہم ہے، لیکن اگلے دن جو بات میرے سامنے آئی اس کو دیکھ کر مجھے سب کچھ سمجھ آ گیا۔ ہاں، اس لیے بھی میرے شوہر کو کوئی خوشبو نہیں آ رہی تھی۔ آتی بھی کیسے؟ مجھے جھوٹا ثابت کرنا ان کا مقصد تھا۔ یہ سب مجھے بے وجہ سا محسوس ہو رہا تھا۔
اس تھیلے کی مہک تھی جو پورے گھر میں چھائی ہوئی تھی۔ اس بات کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب میرا شوہر وہ تھیلا اٹھائے اس کمرے میں چلا گیا۔ یعنی یہ سب دیکھا اور مجھے گمراہ کرنے کے لیے ہو رہا ہے۔ اس چیز کا حقیقی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں اب اس کمرے کے منتخب سے تھک چکی تھی۔ کون سا ایسا راز تھا جس کو چھپانے کے لیے میرا شوہر خود پر لبادہ اڑے ہوئے تھا؟ میں نے ہمت کر کے اپنے بھائی کو سب باتیں بتا دیں۔ اس نے کہا کہ وہ بات کرے گا میرے شوہر سے، لیکن میں نے منع کر دیا۔ جیسے تیسے تو میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ بہتر ہو رہا تھا۔ اگر اس کو پتہ چلتا کہ بھائی کے بارے میں تو شاید مجھ سے بدظن ہو جاتا۔ میں اپنے بھائی کی دکان سے واپس آ رہی تھی جب مجھے نقاب میں ایک عورت نظر آئی۔ میں اس کو پل بھر میں پہچان گئی۔ یہ وہ عورت ہے جو اس دن ہمارے گھر آئی تھی۔ مگر یہاں بازار میں کیا کر رہی ہے؟ میں اس عورت کی جانب چل دی، مگر وہ مجھ سے تھوڑے فاصلے پر کھڑی تھی۔ میں اس کے قریب ہی تھی کہ اچانک وہ آگے چل دی۔ میں نے سوچا کیوں نہ اس کو آواز دوں، مگر ارد گرد لوگ ہیں، وہ کیا سوچیں گے؟ میں اس عورت کے پیچھے چلنے لگی۔ اچانک وہ عورت ایک گھر کے اندر چلی گئی۔ میں نے جب اس گھر کو دیکھا تو صحیح معنوں میں میرے اذہان خطا ہوئے۔ یہ عورت کسی پیر کے آستانے میں رہتی ہے۔ ہاں، اس لیے وہ خوشبو بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ میں اپنے گھر کی طرف آ رہی تھی، سامنے میرا شوہر بھی اسی طرف آ رہا تھا۔ میں نے اس کو آتے دیکھا تو برق رفتاری سے اس سے چھپ گئی۔ مجھے لگا شاید ایسا نہ ہو مگر وہی ہوا۔ میرا شوہر بھی اس آستانے میں داخل ہو گیا۔ میرے کان میں سائیں سائیں کرنے لگے۔ گھر آ کر میں نے اس کمرے کو دیکھا جس نے میری زندگی پر گرہن بن کر سب کچھ خراب کر رکھا تھا۔ مجھے اپنی حالت پر رونا آ رہا تھا۔ مجھے لگا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر یہ میری خیالی تھی۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ جب میرے شوہر کی زندگی میں کوئی اور عورت ہے تو اسے کیوں کسی دوسری عورت کی ضرورت ہوگی؟ مگر وہ عورت کیا چاہتی ہے؟ بس میرا بسا بسایا گھر کیوں برباد کرنا چاہتی ہے؟ میں اپنے شوہر سے آج دو ٹوک بات کرنا چاہتی تھی۔ جو بھی بات تھی آج کھل کر کرنی تھی۔ اگر شوہر نہیں چاہتے کہ میں ان کے ساتھ رہوں تو میں اپنے بھائی کے پاس چلی جاؤں گی۔ میں رو رہی تھی اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ شام کو میرا شوہر گھر آیا تو مجھے دیکھ کر ٹھٹکا، مگر منہ سے کچھ نہیں بولا۔ میں نے بھی کوئی بات نہیں کی اور خاموشی سے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر لیٹ گئی۔ میرا شوہر تمدید باندھتے ہوئے بولا، کیا بات ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ مجھے لگا میرا شوہر مجھے منائے گا، مگر یہ میرا وہم ہی رہا۔ وہ بھی کروٹ لے کر سو گیا۔ رات بھر مجھے نیند نہیں آئی، مگر میں خاموشی سے لیٹی رہی۔ میرا شوہر بہت آرام سے اٹھا۔ اسے لگا کہ میں سو رہی ہوں، مگر میں جاگ رہی تھی۔ مجھے پتا تھا میرا شوہر کہاں جا رہا ہے۔ میں بھی اس کے جانے کے بعد اٹھی اور اس کے عقب میں چلے گئی۔ میرا شوہر اس کمرے میں سے گم ہو گیا۔ میں نے کمرے کے گرد چکر لگائے، مگر کچھ بھی نظر نہ آیا۔ اسی الجھن میں تیزی سے دروازے کو دھکا دیتے ہوئے کمرے میں داخل ہو گئی۔ اندر نیم اندھیرا تھا، مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور اسی اندھیرے میں میری آنکھیں مجھے دیکھنے کے کچھ قابل ہوئیں تو مجھے کونے میں کچھ وجود بیٹھا ہوا اور نماز کی حالت کا احساس ہوتے ہی میرے دماغ میں سارے پردے ہٹ گئے۔ دروازہ بند کر کے اس عورت اس دروازے کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ میرا شوہر زار و قطار رو رہا تھا۔ اپنے رب کے آگے سر سجدے میں دیا بیٹھا تھا۔ قرآن کی تلاوت کی آواز نے میرا وہاں بیٹھنا محال کر دیا۔ میں اس کمرے سے باہر نکل آئی۔ میرا دم گھٹنے لگا، پچھتاوا مجھے تکلیف دینے لگا تھا۔ میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر رو رہی تھی۔ میرا شوہر اپنی عادت کے مطابق فجر کے بعد ہی گھر میں آیا تھا، مگر آج میرے دل میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا۔ میں سکون سے سو رہی تھی۔ صبح میں اٹھی تو دل بہت ہلکا محسوس کر رہا تھا۔ میرا شوہر کام پر گیا ہوا تھا۔ میں اس کے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ کپڑے نکالتے وقت کوئی چیز میرے ہاتھ سے ٹکرائی، نیچے گر گئی۔ میں نے جھک کر دیکھا تو حیران ہوئی، میرے ہاتھ میں اس کمرے کی چابی تھی۔ پہلے میں نے سوچا یہ واپس رکھ دوں، مگر پھر کچھ سوچتے سمجھتے ہوئے اس چابی کو لے کر کمرے کی دہلیز پر کھڑی ہو گئی۔ میں نے چابی سے دروازہ کھولا اور اندر چلی گئی۔ اس کمرے کی لائٹ چلانے کے بعد ارد گرد دیکھا تو وہ ایک صاف ستھرا کمرہ تھا۔ اس کمرے میں ایک الماری تھی، اس کو کھولتے ہی بہت سا سامان میرے پاؤں پر گر گیا۔ میں یکدم ڈر گئی۔ کچھ سنبھل کر میں نے اس سامان کو واپس رکھا۔ ایک صندوق میرے ہاتھ سے ٹکرایا۔ میں نے کھولا تو اس میں بہت سے لفافے تھے۔ انہیں کھولا تو میرا دماغ بند ہونے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر یہ انسان کر کیا رہا ہے، کیوں مجھے اور خود کو گمراہ کر رہا تھا۔ میں نے وہ لفافے لیے اور اسی کمرے سے چلی گئی۔ شام کو جب میرے شوہر نے کھانا کھایا تو میں نے بات شروع کی اور بولی، کل میں نے اس عورت کو دیکھا تھا جو ہمارے گھر آئی تھی۔ میرے شوہر نے کھانے سے ہاتھ روکا اور بولا، تم نے اسے کہاں دیکھا؟ میں نے اپنے شوہر کے چہرے کی بے چینی محسوس کی اور اکھڑے سے لہجے میں بولی، وہیں دیکھا تھا جہاں وہ رہتی ہے۔ میرے شوہر نے کہا، یہ کس لہجے میں تم بات کر رہی ہو؟ میں نے بھی ذرا اونچی آواز میں کہا، آپ جو مرضی کرتے پھریں،
پھر میں ایک بات کہہ دوں تو اس کا حساب ہوتا ہے۔ میرے شوہر نے کہا، کہو کیا بات ہے؟ میں نے کہا وہ عورت ایک جادوگرنی ہے اور اس کے چکر میں ہی آپ نے میری بہن کو مار دیا اور اب جلد ہی مجھے بھی مار ڈالنے والے ہیں۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی تھی، مگر جب مجھے پتہ چلا کہ آپ نے میری بہن کو دھوکے سے مارا ہے، مجھے نفرت ہو گئی ہے آپ سے۔ میرے شوہر نے کہا، تم فضول سوچ رہی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ عورت تو اچانک میرے شوہر کا دم گھٹنے لگا اور وہ پانی پینے لگا، مگر اس وقت تک دیر ہو چکی تھی۔ بے مول سے آنسو میرے گال پر بہہ نکلے۔ میرا محبوب شوہر میرے سامنے تڑپ تڑپ کر مر گیا، لیکن میں ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ رات کا وقت تھا، میرے شوہر کے مردہ وجود کے پاس بیٹھی اسے اپنی محبت کی شدت کا بتانے لگی، کیسے میں نے اپنی بھائی بھابھی کو حائف کر کے اس سے شادی کی تھی، مگر اس نے کیا کیا میرے ساتھ میری بڑی بہن کے ہاتھ تھے، میرے ہاتھ میں میری بڑی بہن کے ہاتھ تھے جو اس نے شادی سے پہلے اپنے کسی ہمدرد کو لکھے تھے۔ اس ہاتھ کی بنا پر اس شخص نے میری بہن کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور اس سب میں اس عورت کا بھی ہاتھ تھا۔ سارا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ سکتے کی حالت میں تھی، لوگوں نے کفن دفن کیا۔ میری بھابھی مجھے سنبھال رہی تھی، میں ایک ٹک اپنے شوہر کے مردہ پر نور چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ کہتی تو کیا لوگ حیرت میں مبتلا تھے، کیسے لوگ بار بار میرے شوہر کو دیکھ کر مجھے صبر کی تلقین کر رہے تھے، مگر میرا دل تھا غم کی شدت سے پھٹنے کے قریب تھا۔ میرا بھائی آیا اور اس کے سینے سے لگ کر میرا زبر ٹوٹ گیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ اچانک کسی کی آہٹ سن کر میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور دیکھا، مگر سامنے موجود انسانوں کو دیکھ کر میں اپنا غم بھول گئی۔ یہ سچ نہیں ہو سکتا، مجھے لگا آسمان میرے سر پر آ گرا ہے۔ میری بہن میری بہن، ہاں یہ میری بڑی بہن تھی، مگر یہ تو مر چکی تھی، اب زندہ سلامت کھڑی ہے۔ اس کی گود میں ایک بیٹی تھی۔ میں لب سیے بیٹھی تھی۔ مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، یعنی میں یہ گناہ کر بیٹھی ہوں۔ جنازہ اٹھ گیا، میری بہن مجھے خود کو یہ سچ نہیں ہو سکتا، مجھے لگا آسمان میرے سر پر آ گرا ہے۔ میری بہن، ہاں یہ میری بڑی بہن تھی، مگر یہ تو مر چکی تھی، اب زندہ سلامت کھڑی ہے۔ اس کی گود میں ایک بیٹی تھی۔ میں لب سیے بیٹھی تھی، مجھے غلط ہونے کا احساس ہوا، یعنی میں یہ گناہ کر بیٹھی ہوں۔ جنازہ اٹھ گیا، میری بہن مجھے خود کو تختہ پا کر بولی، چھوٹی میرا یقین کرو، میں غلط نہیں تھی۔ میں نے کہا، باجی مجھے شروع سے بتاؤ کیا بات ہے؟ شادی کی رات ہی میں نے اپنے شوہر کو بتا دیا تھا کہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ یہ شادی سے پہلے نشہ کرتے تھے، شادی کے بعد بہت نیک انسان ثابت ہوئے۔ میرے سابقہ شوہر کو بلا کر اس سے ملاقات کی اور اس سے پوچھا کہ مجھ سے شادی کرے گا۔ جب اس نے حامی بھر لی تو اس نے مجھے خاموشی سے طلاق دے دی۔ میں اپنے محبوب کے ساتھ نئی راہ پر گامزن ہو گئی، مگر پیچھے سے لوگوں نے بہت باتیں بنائی کہ اس نے یہ تک کہہ دیا کہ اس نے مجھے قتل کر دیا تھا۔ وہ جو عورت ان کے گھر آتی تھی، اس کی ماں کا اچانک انتقال ہو گیا، تدفین ہوئی تو تم لوگوں کا اور سب کا دل ہلکا کرنے کی وجہ سے ہی یہی کہہ دیا کہ میں مر گئی ہوں، لیکن میں زندہ تھی اور خوشحال زندگی گزار رہی ہوں۔ مگر مجھے یہ خبر ملی تو تم اسے پسند کرتی ہو تو مجھے بہت خوشی ہوئی، لیکن ایک خوف تھا کچھ غلط نہ ہو، اور دیکھو بڑی جوانی میں تم بیوہ ہو گئی۔ میری بہن مجھے معاف کر دو۔ باجی کی باتیں سننے کے بعد نہ جانے کس چیز کو دیکھ رہی تھی، شاید سامنے میرا شوہر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ میرا محبوب، یہ میں نے کیا کیا؟ اپنی بہن کی محبت میں روز رات کو اس کی قبر پر جا کر اپنے وعدے کو پورا کرنے کی قسم کھانا، یہ سب بیکار تھا۔ میں نے کہا، میں نے کیا کر دیا؟ میری بہن آباد ہے، میں اپنی بہن کو چھوڑ کر اسی کمرے میں آ گئی جہاں میرے شوہر کی یادیں موجود تھیں۔ میں چیخیں مار مار کر رو رہی تھی۔ کیوں نہ روتی؟ کتنا بڑا گناہ تھا، اتنے شریف النفس انسان کو مار ڈالا۔ کسے بتاتی کہ یہ کوئی اچانک موت نہیں تھی، یہ میری غلط فہمی کی بھینٹ چڑھا تھا۔ وہ بے گناہ انسان کیسے میں نے یہ سب کر دیا؟ سوچا، غصہ میری عقل کو کھا گیا، کیسے بس ایک غلط فہمی کی بنا پر یہ کیسے سب کر گئی؟ اب میں روں یا مروں، جو ہو گیا وہ ٹھیک نہیں ہوا۔ اس دن کے بعد میرا ہنسنا بولنا سب ختم ہو گیا۔ عدت کے بعد بھی میں اکیلی اس گھر میں رہی۔ بھابھی نے بہت کہا، مگر میں نہیں گئی۔ اب تو مجھے تنہائی اچھی لگنے لگی تھی، ایسا لگتا تھا میرا شوہر یہیں کہیں ہے، اکثر ہوا میں مجھے نظر آتا۔ میں اس سے معافی بھی مانگتی، مگر جو میں نے کیا تھا اس کی معافی نہیں تھی۔ میں قرآن پڑھتی، نماز پڑھتی، اسی کمرے میں پڑھتی تھی جدھر میرے شوہر کا کمرہ تھا۔ ایک سکون سا تھا چاروں طرف، دل کا بوجھ ہلکا ہو رہا تھا، مگر ضمیر ملامت کر رہا تھا۔ یہ سب ساری زندگی مجھے برداشت کرنا تھا۔
کبھی کبھی غصے میں ہم سے بہت کچھ غلط ہو جاتا ہے۔ غصہ حرام ہے، بس یہ بات ہم کہتے ہیں، اور اگر ہمیں غصہ آ جاتا ہے تو ہم برداشت نہیں کرتے، بغیر سوچے سمجھے کچھ نہ کچھ کر گزرتے ہیں۔ ذرا ٹھہر جانا بہتر ہے۔ سوچ کر فیصلہ کرنے والے لوگ دنیا آخرت سنوار لیتے ہیں، ورنہ برا کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ مسلطاً خاموش ہو جانا بہتر ہے۔ بد کلامی سے جو ہوگا بہتر ہوگا۔ حالات کا سامنا برداشت سے ہی کیا کریں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی تو شیئر کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں اگلی کہانی تک۔ اللہ حافظ۔